अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको रिश्ते निभाने और करीबियों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या वसीम ख्वाजा साहब का है। ये कहते हैं कि वैसे तो मैं अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन वाला साहब ने एक दिन मुझे बुलाया। वो कहते हैं कि जो तेरा हिस्सा बनता वो तू ले ले मेरे से और अलग हो जा। मैंने कहा पर मैं नहीं होना चाहता अलग। उन्होंने कहा बेटा पर अब होना ही पड़ेगा अलग आपको। वो कहते पर क्या हो गया मेरे से ऐसा? उन्होंने कहा तेरे से ये हो गया कि मैं नहीं देख सकता बच्चों को अपना आपस में लड़ते हुए, मरते हुए या कुड़ते हुए एक दूसरे से। मैं नहीं देख सकता तुम लोगों को। मैंने कोई ऐसे तुम लोगों को बड़ा नहीं किया। तुम लोग बदल गए हो, अब एक दूसरे से नफरत करने लगे हो। तुम लोगों ने मुझे बदलता हुआ देखा, जो आपस में बदल गए हो एक दूसरे के साथ शादियों के बाद। मैं नहीं देख सकता तुम लोगों को इस तरह, तो लिहाजा तू अलग हो जा बस। कहते हैं फिर मैंने ना चाहते हुए भी कि वाला साहब को ज़्यादा टेंशन ना हो, उनकी बात मानना बेहतर समझा। कहते हैं हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी जानता था कि ज़्यादा गलती मेरी वाइफ की है, क्योंकि वो जब लड़ाई झगड़े करती थी तो मैं भी उसका साथ दे देता था। मैं लव मैरिज वाला बंदा था, मजबूर था, और बड़ी सख्त कंडीशंस पे मेरे ससुर ने मेरी शादी करवाई थी। अब मैं ना उसको मना कर सकता था, क्योंकि मैं अपनी काफ़ी चीज़ें उसके नाम कर चुका था और बहुत कुछ मेरी वाइफ को पता था। तो मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे इसीलिए राज़ी हो गया कि चलो यार, अब वो लड़ाई झगड़े का माहौल तो नहीं होगा। अपना काम से वापस आऊँगा, और हिस्सा भी माशाल्लाह अच्छा खासा तगड़ा था, जिसमें मैं अपना घर बना सकता था। अपना काम जो स्टोर मुझे मिला था हिस्से में, उससे भी आमदनी अच्छी होती थी। मुझे कोई इतना शिकवा नहीं था कि हिस्सा कम मिल गया या ये हो गया या ज़्यादती होगी कोई। मैं अलग हो गया। वाइफ ने भी कहा कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया अलग हो के, आप बच्चों का देखें, हमारा अभी छोटा सा बच्चा है तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा, यूं ही लड़ाई झगड़े चलते रहे। खैर मैंने कहा ठीक है। शुरू शुरू में तो घर मुझे बहुत याद आता था। मेरे अब बचपन वहाँ पे गुजरा, मेरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी, भाई भी कहीं ना कहीं याद आता था, और घर वाले भी, सारा माहौल। वो नहीं बोलता मुझे, लेकिन कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ ही भूल गया। ना कभी घर याद आया, ना कुछ। सालां गुजर गए, कभी ना घर से कोई कॉल आई, ना मैंने कभी कॉल की। सिर्फ अगर दिल करता तो यही सोचता कि उनकी तरफ से नहीं आ रही, तो वाइफ भी यही कहती उनकी तरफ से नहीं आ रही तो तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की, छोड़ो तुम, हम क्यों नीचे झुके, हम क्यों ये बने। वो लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाएंगे, हमने हरा दी। बस वही जो घरों की जो बातचीत होती है वही चलती रही। कहते हैं अब 2 महीने तो मैं रेंट पे रहा, क्योंकि आराम से अच्छा घर नहीं मिलता था, और ना मुझे जल्दी थी। स्टोर से अच्छी खासी इनकम आ रही थी जो हिस्से में मिला था मुझे। कह रहे मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी अभी कि जल्दी जल्दी घर ले लेता। कह रहे फिर एक प्रॉपर्टी डीलर को कहा हुआ था, उसने कहा कि अच्छी डील अभी एक मिल रही है तो देख लें। कह रहे मैंने मकान देखा तो बहुत अच्छा था। मैंने वो जो उसके मालिक थे उन्हें कहा कि जी मेरे वाला साहब का हवाला दिया और उनका बताया कुछ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जानते हैं बड़े बंदे हैं, वो खड़े हुए हैं इलेक्शन में काफ़ी बार, तो चलें आपकी मर्ज़ी, जो आप मुनासिब समझें। कह रहे हैं उन्होंने रेट भी कम कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत मुनासिब कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले 7 लाख रुपए मुझे फालतू लग रहे थे, वो उन्होंने छोड़ दिए। उन्होंने कहा आप यहाँ सुकून से रहें। कह रहे मकान के साथ कोई मसला नहीं था, वहाँ पे तकरीबन 2-3 महीने बिल्कुल आराम से गुजरे, सुकून से। वाइफ बच्चे के साथ खेलती रहती है, और पूरा दिन हम लोग, क्योंकि मेरा जो अक्सर उम्र का दुरानिया था वो बाहर गुजरा था। यूरोप में मैं ज़्यादा रहा था, पाकिस्तान में मैं इतना रहा नहीं था। तो अभी पाकिस्तान पक्का पक्का रहने का इरादा बन गया था मेरा, तो इधर ही रह रहा था, तो इतना वाकफ़ नहीं था चीज़ों से। वही वेस्टर्न कल्चर जो उनका था वही हम लोगों ने अपनाया हुआ था, उसी तरीके से फ़ैशन और वही ज़िंदगी हमारी चल रही थी। कह रहे कि एक दिन रात को वाइफ ने ना मुझे उठाया ना, वो कह रही ऊपर कोई छत पे है। मैंने कहा सो जाते हैं, अभी ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही टाइम देखो तुम, और छुट्टी का दिन है, तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत काम होता। और कहती है ऊपर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, मैं सो नहीं सकती, मेरी यहाँ जान नहीं कर रही, तो तुम इस तरह। कह रहे ठीक है चलो जाके देखते हैं। अब ये ऊपर गए छत पे, इन्होंने अच्छे तरीके से देखा। हाँ, वो जो लटके हुए कपड़े थे वो गिरे हुए थे छत पे, और उसके अलावा दरवाजे का वो जो साइड का कोना था वो भी जला हुआ था।
انہوں نے خیر تھوڑا حیران تو ہوئے کہ کس طرح. پھر کہہ رہے نیچے سے کچھ آ گیا ہوگا یا کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں. خیر کہہ رہے میں نے بڑی مشکل سے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے میں لے آیا. اب پھر سے اس کو رات کو یوں ہی وہاں پہ میرا رات کو سونا مشکل ہو گیا تھا. میں اسٹور میں ہی سو رہا ہوتا تھا, اس کی وجہ سے حساب کتاب میں بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی. روز رات کا یہی ہو گیا تھا کہ کبھی پھر وہ کہہ رہی پھر آوازیں آ رہی ہیں, مجھے یہ آوازیں جینے نہیں دیں گی. دن کو وہ بچے کو اب مارنا بھی بہت شروع ہو گئی تھی, بے وجہ اچھا خاصا مار دیتی. میں نے کہا تم نے بچے کو کیوں مارا؟ کہتی نہیں یہ اوپر جاتا ہے یہ نیچے, ایسے ہی شکایتیں. تو میں نے کہا بچہ ہے پھر بھی اس طرح مارتے تو نہیں ہوتے اس کو, کیا حال کر دیا تم نے, ابھی اسے پھینک. کہتی میں اسے مار دوں گی, میں نہیں چھوڑوں گی, یہ بہت تنگ کرتا. میں نے کہا پاگلوں والی حرکتیں نہ کرو, کس طرح یہ تنگ کرتا. کہا بس مجھے اس گھر میں سے اب بہت زیادہ شک ہونے لگ گیا کہ وہ جو تمہارا بھائی ہے, جو تمہاری بھابھی ہے, انہوں نے یہاں پہ کوئی اپنے بندے بھیجے ہوئے جو ہم لوگوں کو بار بار دیکھتے ہیں, جو ہم لوگوں کو بار بار تنگ کرتے ہیں, جو ہم لوگوں کو مار دیں گے وہ مار دیں گے. کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے میری وائف نے میرا گریبان پکڑ لیا اور میرے کندھے دبانے لگ گئی کہ مار دیں گے, وہ ادھر ہی ہیں, وہ آس پاس ہیں. کہہ رہے میں نے اس سے کہا کیا ہو گیا تجھے, کیسی حرکتیں کر رہی ہے تو؟ کہہ رہے وہ اسی طرح ہی کرنے لگ گئی. وہ اس کے ناخن بڑے تھے, میرے کندھے زخمی ہو رہے تھے. کہہ رہے میں نے پھر اس کو ایک چپیڑ مار دی, اس کے منہ پہ ایک تماچا مار دیا. پھر وہ تھوڑی ہوش میں آئی ہے کہ میں کیا. کہہ رہا ہے کہ بھائی بھابھی اور وہ گھر والے ان سب کو میں چھوڑ کے آیا ہوں, یہاں پہ تیرے پاس آیا ہوں, تیرے لیے آیا ہوں, میں تیرے سے محبت کرتا ہوں, تو ہی بس میری زندگی ہے, میرا سب کچھ تو ہی ہے. تو میں نے ان کو ایک فون تک نہیں کیا, ان سے کبھی بات تک نہیں کی, تیرے پیچھے کبھی ان سے ملنے بھی نہیں گیا. تو ایسے کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ لوگ آئے اور ان کو گھر کا بھی نہیں پتا, انہیں کچھ بھی نہیں پتا, ہم ان سے کٹے ہوئے. وہ گری نہیں پھر بھی یہاں پر کوئی ہے, کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے یہ وہ. اب رات کو کہہ رہے اس گھر کی سیڑھیاں اچھی خاصی لمبی تھیں. کہہ رہے میں اوپر والی سائڈ میں گیا ہوں تو بڑی گندی غلیظ سی سمیل آئی مجھے. میں نے اپنی جیب سے وہ بینک کی اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی تھی, اسی کو جلا دیا پکڑ کے. تو خیر تھوڑی سمیل کم ہوئی لیکن دھواں بہت ہو گیا. میرے دھوئیں کے اندر مجھے 2-3 بندے وہاں پہ نظر آئے. اب میں نہ ان کے پیچھے جانے کی حالت میں تھا, صرف میں ان کو دیکھ ہی سکتا تھا. خیر میں نے جو مرضی اگنور کر دیا. میں نے کہا اب سارا دن تو ایسا کام وام کرتا رہتا ہوں تو ہو سکتا ہے دماغ خراب ہو گیا میرا. کہہ رہے اب اسی طرح میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا اوپر چڑھ رہا ہے, میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں تو آگے دیکھا کوئی بھی نہیں. کہہ رہے پھر میں نے وائف کو دوسرے کمرے میں دیکھا, میں ادھر دیکھا تو ادھر بھی کوئی نہیں. کہہ رہے پھر میں نے ایک عورت کو باقاعدہ ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا, اور جب میں پیچھے گیا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں. کہہ رہے میں اتنا پریشان ہو رہا, کہہ رہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایک جگہ جاتا ہوں تو ادھر یہ وہ. کہہ رہے پھر میں آفس گیا ہوں تو آیا ہوں تو پھر دیکھا بچے کو وائف نے ٹھیک ٹھاک مارا ہوا تھا. کہہ رہے اب میں سمجھ گیا کہ اس کے ہاتھ میں اگر یہ رہا نا تو یہ بچہ بچے گا نہیں, یہ کسی دن اس کا کچھ کار نہ دے. اور وائف بھی عجیب و غریبی حرکتیں کرتی تھی, نہ کھانا پکاتی تھی, نہ کوئی گھر کا کام ہوا ہوتا تھا, گھر بھی گندا کباڑ بنا ہوا تھا, کپڑے بھی میں خود ہی دھوتا تھا. کہہ رہے پھر میں نے یہی سوچا کہ کام والی اب ایک رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں پھر ایک کام والی ہمیں ملی, فرا باجی انہیں کہتے تھے, بڑی اچھی تھی وہ باجی, گھر کا کام وغیرہ کرنے میں. ان کے 2 بچے بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اب آپ کو یہیں پہ ٹیک کیئر کرنا ہوگا نا کام. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے رہنے کی جگہ دیتے. میں نے کہا ہے جی اوپر کمرہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, 2 بچے ہیں میرے, تو تقریباً 25,000 روپیہ میرا بنے گا پھر مہینے کا. وہ کہتے ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے 25,000 روپیہ دیتے ہوئے یہ سوچا کہ گھر میں 500 روپے 200 روپے 300 روپے اور چھوٹے چھوٹے بجلی کے بل, گیس کے بل کے پیچھے اتنا شدید میں اپنے سگے بھائیوں سے جھگڑا کرتا تھا, ان کے ساتھ اتنی لمبی بحث گالم گلوچ کرتا ہوتا تھا. تو آج کیسے اس کو 25,000 روپے اس نے مانگ لی اور میں کتنا مجبور ہوں کہ میں دینے پہ راضی ہوں. کہہ رہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بڑا افسوس ہوا, کیا 300-400 روپے کیا چیز تھی اس وقت, جس کے پیچھے اتنی لڑائیاں, اتنا سب کچھ, اتنا گھر کا ماحول خراب, اور آج اس کو میں دے رہا ہوں, کیسے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. کہہ رہے بس اب اسی طرح انہوں نے وہاں پہ کام وغیرہ سنبھال لیا, گھر بالکل صاف ہو گیا, بچے کو وہی دیکھتی, بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی, اور گھر سکون آ گیا گھر میں تھوڑا. وائف کے ساتھ یہی والا مسئلہ چل رہا. پھر مجھے ایک دن فرح باجی نے کہا کہ آپ کی جو بیگم ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے.
اس وہ دن کے وقت بھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے، اور میں نے اس کے کمرے میں کچھ دیکھا بھی غیر معمولی سا. وہ کہہ رہے فرابا جی کی تسی نواں کام ہی شروع ہو گئے. تو کہہ رہی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہے تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو کچھ گڑبڑ ہے. کہہ رہی ہے وہ اچھی تھی فرابا جی، گھر میں نماز وغیرہ روزہ وغیرہ خیال رکھتی تھی ان چیزوں کا بھی. کہہ رہے میں تو کیونکہ باہر یورپ میں رہ کے آیا تھا، میں تو نہ اللہ رحم کرے نماز کی پابندی کر سکتا تھا، نہ روزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور میری وائف بھی ایسی، نہ وہ بھی نماز کی پابندی کرتی، نہ کسی اور عبادات کی، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی جیے جا رہے تھے. کہہ رہے پھر ایک دن بہت ہی وائف کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ باقاعدہ مجھے مارنے لگ گئی، نوچنے لگ گئی. میں نے کہا کیا ہوا تجھے؟ تو پھر فرح باجی نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی، اور جو پڑھنے کا تھا انہوں نے پڑھا، اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کے آگے کوئی جاننے والے بابا جی، تو انہیں آپ بلاؤ. میں نے کہا نہیں، بابوں کو ہم نہیں بلاتے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ جہلوں والا طریقہ آپ ہمیں نہ بتائیں. میں نے کہا کہ آپ نہ ایسے پلیز دوبارہ میرے سے ڈسکس نہ کریں. کہتے ہیں اب ایسے ہی ایک رات کو نا میں نے اپنے بچے کو کہیں پہ جاتے ہوئے دیکھا، میں اس کے پیچھے نکل گیا. کہہ رہے اب وہ ایک گھر میں چلا گیا آگے، پتہ نہیں کہہ رہے گھر وہ تھا کدھر اور کدھر سے مجھے مل گیا. میں اس گھر کے اندر چلا گیا، دیکھا تو وہاں بہت سارے لوگ، لیکن میرا بچہ کہیں پہ بھی نہیں. پھر اوپر سے مجھے وہ فرح باجی نے آواز دی، انہوں نے کہا کہ وسیم صاحب یہ کدھر کھڑے ہیں آپ؟ کہہ رہے میں نے دیکھا تو میں گٹر کے اندر گھسا ہوا تھا، گندے غلیظ گٹر کے اندر. کہہ رہے کہ اب مجھے ان کی باتیں کافی حد تک صحیح لگنے لگیں فرح باجی کی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے دیکھا کچھ، اور میں کسی اور جگہ چلا گیا، گٹر میں گھسا ہوا تھا. میں نے کہا صحیح ہے آپ جیسا کہیں. وہ اس بابا جی کو بلا لیا. پھر بابا جی نے سب سے پہلے میرے سے ہاتھ میں ملانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جا کے غسل کر کے آؤ. پھر میں اتنا تھا، مجھے غسل کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی کیا ہوتا؟ کہتے نہا کے. کہہ رہے پھر میں نہا کے آیا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی جیب میں سے کتاب نکال کے دی مجھے، کہا کہ اس پہ غسل کا جو طریقہ لکھا تو اس طرح غسل کر کے آؤ. کہہ رہے پھر میں اسی طرح غسل کر کے آیا، تو انہوں نے مجھے پاس میں بٹھایا، اور پھر میری وائف کو وہ لے کے آئیں فرح باجی. تو وائف کی نے کسی اور زبان میں بات کرنا شروع کر دی. میں نے کہا یہ اس کو، انہوں نے مجھے بڑی زور سے غصے سے کندھے سے دبایا اور چپ رہنے کا، چپ ہو جاؤ کہ تم نے ابھی نہیں بولنا. کہہ رہے میں بھی نہیں بولا، اور ان کی باتیں چلتی رہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر وہ بالکل جیسے ہوش میں آئی ہوں اس طرح صحیح ہو گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ دیکھو 2 سال ہو گئے آپ کو، تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی عبادت، نہ توبہ، کچھ بھی نہیں کرتے. کہتا ہے کہ مجھے اتنا نہیں پتا، بلکہ اللہ رحم کرے انہوں نے باتیں کچھ بہت عجیب و غریب سی کی جو میں ڈسکس نہیں کر سکوں گا یہاں پہ. کہ تو انہوں نے کہا نہیں تم فطرت پہ تو اسلام، تم مسلمان تو ہو نا، ایسے تو نہیں کہہ سکتے تمہارا باپ مسلمان تھا، تمہارا دادا، تو تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم کسی نعوذ باللہ دین کو نہیں مانتے یہ وہ. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ابھی تم نے دیکھا نہیں، اگر یہ ایسی چیز سچ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. کہہ رہے ٹھیک ہے. کہہ رہے اپنے باپ داداؤں کے تو مذہب پہ چل سکتے ہو نا تم. یہ جو گھر میں ہوا تھا آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو چھیڑ دیا، اور آپ نے نہ اپنے فرائض پورے کیے، نہ اپنے کام اچھے کیے، اور گھر اسی طرح چلتا رہا. اور آپ پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ پہ غسل فرض ہوا تھا، لیکن وہ آپ کو طریقہ ہی نہیں پتہ تھا، اور ان چیزوں کو طاقت ملتی رہی، اور یہ آپ پہ حاوی ہوتی رہی، اور یہ قابض ہوتی رہی، اور اس سے بھی برا حال آپ کی وائف کا تھا. تو بس اسی طرح یہ مسئلے مسائل ہو گئے. جب ایک چیز ہو اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے، جب اس کے مطابق نہیں دین کے چلیں گے، اور ایک عرصہ طویل آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کا رات کو اٹھنا تھا تو اسی طرح ہی ہوا، بس کسی ٹائم ان چیزوں کا قبضہ ہو گیا گھر کے اوپر. خیر مسلمان ہی تھے، لیکن آپ نے ان کو تنگ کیا تو اس کی وجہ سے ان کو غصہ آ گیا. اب تو تم دین کو تو فالو کرو گے نا. خیر کسی طریقے سے کہہ رہے میں کنونس ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ادارے کا بتایا کہ ادھر سے آپ نا ڈیلی صرف اپنے 20 منٹ دیتے، زیادہ نہ دیں. کہہ رہے میں نے وہاں 20 منٹ دینا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے نماز، روزہ، طریقے جو فرض عبادات تھی، غسل، فرائض وغیرہ، وہ سب کچھ سکھا دیے. اور اس کے بعد پھر خبر آئی والد صاحب کے فوت ہونے کی. وائف کیونکہ نہیں چاہتی تھی
کہ میں وہاں جاؤں، تو وائف نے مجھے نہیں بتایا، مجھے خود 2 مہینے کے بعد پتہ چلا، لیکن تب تک مجھے فرائض وغیرہ بڑے پتہ چل چکے تھے۔ پھر میں نے وائف سے یہی کہا کہ بھائی سے صلح کر لیتے ہیں، وہ بھی تو گھر ہے ہمارا، تو اب بس معاملات ٹھیک کرتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں۔ دیکھو بچوں کا تو نہیں نا کوئی قصور، بچوں کا تو حق بنتا نا وہ جانے ہماری پہچان کیا ہے، ہمارے بڑے ہی ہماری پہچان۔ تو کہتی نہیں، ان کو یہ چیز یاد نہیں آئی، اگر وہ نہیں آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے وہاں پہ۔ میں نے کہا پھر بھی ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں پہلے، کہہ رہی نہیں وہ بڑے ہیں تو ان کو زیادہ سوچنا چاہیے، تو انہوں نے اتنے عرصے میں انہوں نے بھی تو نہیں کال کی تمہیں۔ کہہ رہے پھر اسی طرح ہی ہمارا آرگومنٹ ہوا آپس میں نے اسے بڑا کنونس کرنے کی، لیکن وہ کہہ رہی ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ڈیورس دے دیں، پھر بہتر حل یہی ہے، پھر آپ چلے جائیں جو اپنے بھائی کے پاس، اپنی وہاں پہ اپنے گھر میں۔ کہہ رہی میں تو نہیں جا سکتی ایسے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں پہ تو وہیں پہ میں، جیسا تو کہتی ہے ویسے ہی میں کروں گا۔ پھر ان بھائی کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا کہ یار آپ کو تو جانا چاہیے، کوئی تعلق بھی گھر والوں سے، تو میرے سے بھی ناراض ہو گئے جو مجھے واقعہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے پھر واقعہ اتنا ہی سنایا اور پھر غصہ کر کے چلے گئے۔ بس یہی تھا جی آج کا واقعہ۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔